अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। अब वक्त हुआ है आप सबके और हमारे पसंदीदा सेगमेंट आलिम के बोल का। सबसे पहले उलमा कराम का तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा तकी मेहदवी साहब। आप मजहबी स्कॉलर हैं, अपने खूबसूरत अंदाज और इल्मी गुफ्तगू की वजह से पहचाने जाते हैं। इनके साथ हैं पीर मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, जिनसे हमेशा हमने तरबियत और तालीम की बात सुनी, कुरान और हदीस की बात सुनी। साथ हमारे प्यारे भाई मुफ्ती फजल हमदर्द साहब मौजूद हैं, नौजवान रिलीजियस स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे अंदाज़ी गुफ्तगू के मालिक हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात को समझाते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मौजू की तरफ बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप वो पैकेज देखें जो हमारी टीम ने आज के मौजू की मुनासबत से आपके लिए तैयार किया। आज हम एक ऐसी अजीम खातून का जिक्र करने जा रहे हैं जिनका नाम एहतराम, वफा और यकीन की अलामत है। हम बात कर रहे हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा, इस्लाम की पहली ईमान लाने वाली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। वो एक बावकार, बाएतमाद और समझदार खातून थी। कारोबार में कामयाब थी, माशरे में मोअज़्ज़ज़ मुकाम रखती थी, लेकिन उनकी असल अज़मत उनका किरदार था। जब नबूवत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जिस दिल ने यकीन किया वो उन्हीं का था। उन्होंने सिर्फ तस्दीक नहीं की बल्कि हर मुश्किल में साथ दिया, माल से, मशवरे से, हौसले से और अपनी मुकम्मल वाबस्तगी से। इब्तदाई दौर इस्लाम आसान नहीं था, मुखालफत थी, आजमाइशें थी, दबाव था, लेकिन हज़रत खदीजा साबित कदम रही। उन्होंने ये साबित किया कि एक मजबूत औरत अपने यकीन और किरदार से एक अजीम मिशन का सतून बन सकती है। उनका मकाम इस कदर बुलंद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हमेशा याद करते रहे और उनकी वफात का साल भी गम का साल कहलाया। आज जब हम उनकी सीरत का जिक्र करेंगे तो ये सिर्फ एक तारीखी गुफ्तगू नहीं होगी, बल्कि जानने की कोशिश होगी कि ईमान, वफादारी और कुर्बानी का हकीकी मफहूम क्या है। आइए आज हम सीरत जनाब बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर बात करेंगे और सीखेंगे कि उनकी सीरत में हमारे लिए क्या सबक है। नाज़रीन, आपने पैकेज देखा, आप हमारा सेगमेंट देख रहे हैं आलिम के बोल। हम चाहेंगे कि बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत से हमारी जो रहनुमाई जैसे हो सकती है वो आज हो। हमारे उलमाए कराम से बात करेंगे। जी समी, पहला सवाल। सबसे पहले तो उलमाए कराम को खुश आमदीद कहता हूँ। आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आज के मौजू के हिसाब से, उस अजीम हस्ती के हिसाब से आप लोग क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में हज़रत खदीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की विसाल की ताज़ियत पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें उनकी मारिफत अता फ़रमाए और उनकी सीरत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सही है कि हुज़ूर की ज़िंदगी में 11 अज़वाज कम अज़ कम मिलती हैं और उन्हें कुरान करीम ने उम्महातुल मोमिनीन का लक़ब दिया है, लेकिन उम्महातुल मोमिनीन की आयत नाजिल होने से पहले जो उम्मुल मोमिनीन करार पाई है वो हज़रत खदीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा है। वो और हैं कि जो आयत नाजिल होने के बाद अमल करें और आयत नाजिल होने के बाद उनका किरदार सामने आए, और वो और होता है कि जो आयत नाजिल होने से पहले ही ईमान का पैकर हो, वफा का पैकर हो, इन्फाक का पैकर हो और हर खूबी और हर क्वालिटी उनके अंदर पाई जाती थी। और अगर हम जायज़ा दें, तारीख़ी फ़ैक्ट अगर आपकी खिदमत बयान करें तो हुज़ूर ने कम अज़ कम अगर 11 या बाज़ रिवायात के मुताबिक 13 अज़वाज उनकी थीं, तो कितना अरसा हज़रत खदीजा ताहिरा को हुज़ूर की सोहबत का नसीब हुआ और कितना अरसा बाकी अज़वाज को नसीब हुआ। तो तारीख़ ये मुत्तफ़िक़ है और मशहूर कौल के बिना पर अगर 25 बरस की उम्र में हुज़ूर सरवर कायनात ने हज़रत खदीजा ताहिरा से निकाह फरमाया तो 25 के बाद मज़ीद 25 साल की तन्हा सोहबत हज़रत खदीजा ताहिरा सलामुल्लाह को नसीब हुई। और उनके फिर विसाल फरमाने के बाद हुजूर तकरीबन 11 साल मजीद ज़ाहिरी तौर पर हयात रखते थे, 13 साल मजीद ज़ाहिरी तौर पर हयात रखते थे, और उस 13 साल के अरसे में हुजूर ने फिर पे दर पे निकाह फरमाया और 11 अज़वाज या 12 अज़वाज उस जमाने की।
تو اگر ہم راؤنڈ فگر کریں تو 12 ازواج کو 12 سال نصیب ہوئے اور تنہا خدیجہ طاہرہ کو 25 سال کی 25 صحبت سال ماشاءاللہ. اور زوجیت نصیب ہوئی ہے. اور دیکھیے قرآن کریم نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ شخص جو نیکیاں کر رہا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا اس شخص کے کہ جو نیکی میں پہل کر رہا ہے. دو الگ الگ افراد ہیں. قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. دونوں ہی لوگ ہیں, وہ بھی انفاق کر رہے ہیں, یہ بھی انفاق کر رہے ہیں, وہ بھی جہاد کر رہے ہیں, یہ بھی جہاد کر رہے ہیں, لیکن دونوں کے جہاد اور انفاق کے اندر فرق ہے. ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے انفاق کر رہے ہیں, فتح مکہ سے پہلے جہاد پر جا رہے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو فتح مکہ کا واقع پیش آ گیا, بہت سارے لوگ ویسے ہی مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد آ کر وہ انفاق کر اور جہاد کر رہے ہیں, تو وہ اور ہیں. تو مجھے کہنے دیجئے جب فتح مکہ سے پہلے والوں کی برابری فتح مکہ کے بعد والے نہیں کر سکتے, تو ہجرت سے پہلے والوں کی برابری فتح مکہ کے بعد والے کیسے کریں, اور ہجرت سے پہلے والوں کی برابری نہیں کی جا سکتی تو جو بعثت رسول سے پہلے رسول پر انفاق کر رہی, سبحان اللہ, ان کی برابری کون کیسے کر سکتا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن کی آیتیں جب حضور سرور کائنات 40 برس کے ہو گئے تو اس کے بعد آیتوں کا سلسلہ جاری ہوا, لیکن آپ کا عقد تو 25 برس کی عمر میں ہو چکا تھا, تو 15 سال کا عرصہ تو وہ ہے کہ جس میں آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں. لیکن آپ وہ ہیں کہ آیتوں کے نزول سے پہلے ہی آپ نے ان تمام آیات پر عمل کیا ہے کہ جو آیتیں بعد میں نازل ہوئی. جی, اور باقاعدہ یہ جملہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اے حبیب جب آپ تنگ دست تھے تو کیا اس نے آپ کو غنی نہیں بنا دیا؟ سبحان اللہ. تو غنی کس نے بنایا؟ خدا کہہ رہا ہے ہم نے بنایا غنی. لیکن دنیا جانتی ہے, تاریخ جانتی ہے کہ جو غنی بنایا گیا ہے بمال خدیجہ, وہ خدیجہ طاہرہ کے مال کے ذریعے بنایا گیا ہے. اور یہ خدا کا قانون ہے کہ خدا کسی مردود کے عمل کو اپنا عمل قرار نہیں دیتا, کسی محبوب کے عمل کو اپنا عمل قرار دیتا ہے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے رسول جو آپ نے کنکریاں پھینکی ہیں وہ آپ نے پھینکی, اللہ نے پھینکی ہے. تو جس طرح سے رسول کے عمل کو خدا نے اپنا عمل قرار دیا, اسی طریقے سے حضرت خدیجہ طاہرہ کے مال کے ذریعے جو رسول کو ثروت حاصل ہوئی ہے اس مال کو خدا نے اپنا مال قرار دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوبصورت. جی مفتی امداد صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح مسلم کے اندر ہی موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے, وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے, تشریف لائے, اور حضرت جبرائیل جب آئے انہوں نے کہا کہ یہ سیدہ خدیجہ ہیں کہ جن کے پاس کھانا ہے, جن کے ہاتھ میں پانی ہے, آپ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سلام کہتا ہے اور میری جانب سے بھی ان کو سلام ہو. تو رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ سامنے کھڑی تھی تو ان سے کہا کہ اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور یہ جبرائیل ہیں, یہ بھی آپ کو سلام دیتے ہیں, اور آپ کو اس جنت کے اندر ایسے گھر کی بشارت دے رہے ہیں کہ جو موتیوں سے بنا ہوا ہے, جس میں کوئی آواز نہیں ہے, کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. تو سیدہ خدیجہ نے کہا بے شک اللہ هو السلام, ان اللہ هو السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سلام ہے, جبرائیل پہ بھی سلام ہو, اور یا رسول اللہ آپ پہ بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. سیدہ خدیجہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلام بھیجا. جب شادی ہوئی رسول اللہ کی اور جناب خدیجہ کی تو اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ کو یہ کہا کہ آپ ہمیشہ خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو ان سے بہتر اور بدل دے دیا ہے, میری شکل میں دوسری ازواج کی صورت کے اندر اللہ نے آپ کو دے دیے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ لا, اللہ نے مجھے خدیجہ کا بدل نہیں دیا. خدیجہ وہ ہیں کہ جن کی محبت انی قد رزقت حبہا, خدیجہ وہ ہے کہ جن کی محبت مجھے رزق میں دی گئی ہے, یعنی میری محبت ہے خدیجہ. یعنی رسول نے اگر محبت کی ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کی ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک منٹ صرف کال ہے, اس کے بعد میں آپ کی طرف بھی بات کو لے کر آؤں گا. السلام علیکم. السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, میں مہتاب بات کر رہا ہوں چکر سے. جی جی جی, کیسے ہیں بھائی, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. میں ماشاءاللہ آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہوں, آج بی بی خدیجہ کا دن آپ منا رہے ہیں,
مجھے ایک سوال کرنا تھا مفتیان کرام سے. جی جی بالکل، علماء کرام موجود ہیں اور سن سکتے ہیں آپ کی بات. جی جی ایک تو حالات حاضرہ میں مطلب ہم بہت اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ جیسے ہماری فوج ہے وہ مطلب جیسے بارڈروں پہ ایسی سپلائی دیوار بن کے کھڑی ہے. کوئی بھی ملک دشمن جب ہماری طرف آنکھ اٹھاتا ہے تو ہماری جو فوج ہے وہ ان کے سامنے کی سپلائی دیوار بن جاتی ہے. تو ہم بہت اس کا شکر کرتے ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ اب جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے ہم نے نیوز میں دیکھا ہے کہ ایران کے اوپر جو اسرائیل اور امریکہ نے اٹیک کیا ہے، تو اس میں پھر یہ جو ہے نا ایران بھی ان کے اوپر جوابی کارروائی کر رہا ہے. تو میرا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ ایران سے دشمنی کیا ہے امریکہ اور اسرائیل کی؟ آخر وہ کیوں مطلب ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہر 2-3 مہینے کے بعد امریکہ اور اسرائیل مل کے پھر ایران کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ ان کی بیسیکلی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں مفتی صاحب سے جواب پوچھوں، صرف ایک لمحہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پاک فوج کو، ہمارے جوانوں کو، جو واقعی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے سکون سے تو اسی لیے کہ وہ بارڈروں پر ہماری حفاظت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی مدد فرمائے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آج ماشاءاللہ ام المومنین ہماری پہلی ماں حضرت اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے، اور یہ یوم ہم اس لیے ہی مناتے ہیں کہ انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے، ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے اور آنے والی نسلوں کو بتایا جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی مومنہ ہے اسلام کی، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی، اسلام قبول کیا. تو بہت قریبی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے حضرت قصی سے جا کے ان کا یہ جو سلسلہ ہے وہ جا کے مل جاتا ہے. اور پھر قبیلہ بنو اسد جو ہے بڑا مشہور قبیلہ ہے تجارت کے حوالے سے، تو کاروبار جو تھا تجارت کا ہی تھا. اچھا، آپ حیرت ہم کریں گے کہ زمانہ جہلیت کے اندر ابو جہل جیسا بڑا کافر مشرک وہ بھی حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کے لقب سے جانتا ہے، تاجرہ اور طاہرہ کے لقب سے پکارتا ہے. کسی نے جا کے کہا کہ فلاں صحابی رسول کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو مکے میں دفن نہیں ہونے دیتے، صبح سے لے کے شام تک جنازہ لے کے گھومتے رہے. تو اس نے پابندیاں لگا رکھی ہے، یہاں کوئی مسلمان مکے میں دفن نہیں ہوگا. تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری پہلی ماں خبر ہوئی تو فرمایا کہ میرا جا کے کہہ دو ابو جہل کو. تو ابو جہل کہنے لگے کہ اچھا وہ مومنوں کی ماں یعنی وہ طاہرہ وہ تاجرہ ختیجہ نے مجھے پیغام دیا ہے، تو جاؤ تو مکے میں دفن کر دو. اب ان کے کوئی ایک احسان نہیں ہے اسلام کے اوپر، کروڑہا احسانات ہیں. اور اچھے بیٹے روحانی وہی ہوتے ہیں جو اپنی روحانی ماؤں کا ادب کریں، ان کے احسانات کو نہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یوم مناتے ہیں اور قیامت تک اپنے اسلاف کے، اپنے بزرگوں کے، اپنی روحانی ماؤں کے یوم مناتے رہیں گے. صرف مطالبے نہیں کرتے کہ سرکاری سطح پہ منایا جائے، کہیں بھی منا سکتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی محفل میں بھی کر سکتے ہیں، مساجد میں، مدارس میں، امام بارگاہوں میں، جہاں کہیں بیٹھے آپ وہ یوم ان کا ذکر، انہیں خراج تحسین پیش کرو. اسی کا نام عیسیٰ ثواب بھی ہے، اسی کا نام عرس بھی ہے، اسی کا نام یوم بھی ہے. خوبصورت بات. بالکل علامہ صاحب، اب میں چاہوں گا جو ہمارے کالر نے سوال پوچھا تھا حالات حاضرہ کے حوالے سے، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ چونکہ دن بھی جناب ختیجہ طاہرہ سلام اللہ کا ہے تو میں عرض کروں گا کہ جس طریقے سے جناب ختیجہ اس زمانے کے کفار اور دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھی، تو آج کے دور میں حضرت ختیجہ کے ماننے والے اور چاہنے والے آج دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. جس طریقے سے اس زمانے کے اندر انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا شیب ابی طالب میں، جناب ختیجہ طاہرہ کو رہنا پڑا، اور انہی کے مال کی اور انہی کے انفاق کی وجہ سے اسلام کا شیرازہ باقی رہا. اسی طریقے سے آج بھی ضرورت ہے کہ جو ان کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، صحیح ہے کہ دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے. ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ سپر پاور سے بڑی سپر پاور ہے. اس لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام کو ختم کیا جائے، اسلام کو مٹایا جائے. اس کو تو باقی رکھنے کا جو وعدہ ہے وہ پروردگار کا ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ آئندہ پیش آئے.
ساتھ ساتھ یہ کہ میں درخواست کروں گا ان افراد سے کہ جو مذہبی اسکالرز کو سنتے آئے ہیں اور مذہبی رہنماؤں کو سنتے آئے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ بعض ایسے افراد بھی آئے اور انہوں نے یہ والی بات بھی بیان کی کہ اسرائیل اور ایران یہ تو آپس میں دوست ہیں اور ان کی تو پیچھے سے دوستی ہو چکی ہے اور کبھی ایسا ہوگا ہی نہیں کہ ایران یا اسرائیل پر حملہ کرے یا اسرائیل ایران پر حملہ کرے. آج یہ سامنے ہمارے حالات ہیں. تو ذرا تفکر کرنا چاہیے کہ ہم کن کو سن رہے ہیں, کون سے بابصیرت علماء ہیں کہ جن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے تو ایک عجیب و غریب پیشکش کی تھی جو ناقابل بیان ہے کہ ایسا ہوگا ہی نہیں, لیکن آج ہم ان حالات کو دیکھ رہے ہیں. تو ذرا اپنی بھی آنکھیں کھولیں اور اپنے قوم کی بھی آنکھیں کھلوائیں اور بتائیں کہ ایران اور پاکستان کتنا مضبوط ملک ہے اور کتنی مضبوط دوستی ان کے اندر پائی جاتی ہے. پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو سب سے پہلا ملک جس نے قبول کیا تھا وہ ایران تھا. بالکل. اور ابھی کچھ عرصے پہلے 10 مہینے پہلے جب اسرائیل نے پہلے بمباری کی تھی تو اس وقت بھی ایران کے ایوانوں سے شکریہ پاکستان کی آوازیں بلند ہوئی, کیونکہ جانتے تھے کہ اگر یہاں سے اگر کہیں سے حمایت مل سکتی ہے تو وہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. وہاں اسلامی جمہوریہ ایران ہے, یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ملک اسلام کے نام پر قائم ہوا ہو اس کو فنا نصیب. خوبصورت بات. جی اقبال نقشبندی صاحب, آپ اسی حالات حاضرہ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل والا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو, یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں. 1400 سال پہلے قرآن نے ہمیں آگاہ کر دیا. ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں, مذہبی اسکالر سمجھاتے ہیں, صاحب یہ مولویوں کی باتیں ہیں, آپ مولویوں کی باتوں کو چھڑو, کوئی وقت کی بات کرو. ہم مسلمان جو ہے وہ اسلحے سے, افرادی قوت سے نہیں گھبراتا. بدر میں کیا کفار کے پاس افرادی قوت نہیں تھی؟ تھی, افرادی قوت تھی. مسلمان 313 ہیں بالکل, اور ادھر افرادی قوت ہزاروں کا لشکر ہے. اسی طرح احد کے اندر افرادی قوت تھی. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل کے پاس بہت بڑا اسلحہ ہے, بہت بڑی طاقت ہے, امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو ہم اگر آج مسلمان ایک بلاک بن جائے, ایک قوم بن جائیں, مسلمان ویسے ایک قوم ہے, مسلمان ایک قوم ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے. اگر ہم ایک بن جائیں, کاش کہ ایسا ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں. ہمیں تو یہی کہنا ملتا ہے, وہ تو شیعہ ہیں ایران والے, آپ وہاں کی کیا بات کریں. چلو جی مان لیا, ایک مذہبی اسکالر صاحب کہہ رہے تھے وہاں تو شیعہ ہیں, تو امریکہ کے اندر کون ہے, وہاں سنی ہے, ٹرمپ کون ہے. پھر انہی چیزوں کو اگر ہم اب وہ بٹوارا کرتے رہیں تو دشمن تو یہی چاہتا ہے ہمیں کمزور کرنے میں. ہم خود ہی اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. تو خدارا ہاتھ جوڑ کے ہم عرض کریں گے, یہ جو وقت ہے تقسیم کا نہیں ہے مسلمانوں کا, یہ اتحاد کا وقت ہے. ہم اتحاد کریں. افرادی قوت تبھی بنتی ہے جب ہم آپس میں اتحاد ایک سوچ کو لے کے آگے چلیں, تب مسئلہ حل ہو. خوبصورت بات کہی, بہت خوبصورت بات اور مفتی ہمدرد صاحب سے میں اسی بارے میں رائے جانوں گا, لیکن ایک وقفے کے بعد. آپ لوگ دیکھتے رہیے رمضان میں بول آن بول انٹرٹینمنٹ. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ناظرین, ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. ہمارے سیگمنٹ عالم کے بول کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے کالر نے ہم سے سوال پوچھا تھا حالات حاضرہ کے حوالے سے. دو علماء کرام نے اپنا موقف پیش کیا. میں چاہوں گا مفتی ہمدرد صاحب بھی اپنا موقف پیش کیا. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں پاکستان کے جو ہمارے جوان ہیں, فوجی جوان ہیں, جو بارڈر کے اوپر ہیں اور جو وطن کا دفاع کر رہے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ رمضان مبارک کے اس مہینے کے اندر وہ جس طرح سے وطن کے لیے کھڑے ہیں, یہ ہم سب کے لیے فخر کا باعث ہے. دوسرا جو حالیہ ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اسرائیل کی جانب سے, تو یہ ہم سب مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایران تو ابھی تک مذاکرات کی بات ہو رہی تھی کہ جنیوا میں کانفرنس کے اندر وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں, مصالحت کی بات ہو رہی ہے. تو اچانک سے یہ حملہ ہونا, اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتوں کا فتور ہے. اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ایران اور مسلم ممالک یہ پیس کی اور امن کی بات کرتے ہیں, اور دنیا کے ساتھ کسی سے, پاکستان نے بھی کبھی کسی کے ساتھ جنگ کی بات نہیں کی کہ یہ ہم تمہارے پر خود سے ہم کبھی, ہاں ہم نے ہمیشہ اپنا دفاع کیا ہے, اور اگر پاکستان میں بھی کبھی اس طرح کا وقت آئے گا تو پاکستان انشاءاللہ بھرپور دفاع کرے گا. تو اس تمام صورتحال کے اندر مجھے یہ کہنا چاہیے کہ, بلکہ کہنا پڑے گا کہ ایران کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے. کوئی رشتہ نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں ہے. نہ ہماری زبان فارسی ہے,
نہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی دیگر کوئی کلچر کا اس طرح کوئی رشتہ ہے، لیکن اگر ہماروں کے ساتھ تعلق ہے تو لا الہ الا اللہ کا ہے، سب مسلمانوں کا، اور ایک تعلق ہے کہ وہ علی کو ماننے والے ہیں۔ واہ، تو یہ دو تعلقات ہمیں آپس میں قریب کر دیتے ہیں، اس لیے بہت جوڑ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہر پاکستانی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں زہرا بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے۔ زہرا راول پنڈی سے، جی بتائیے گا۔ جی میں اور میری فیملی آپ کا ٹرانسمیشن ہر روز دیکھتے ہیں، میری امی کو اسپیشلی آپ کا ٹرانسمیشن بہت اچھا لگتا ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ہمیں آپ کی اس ٹرانسمیشن کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ آپ لوگ تمیز اور تہذیب کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں نے 2-3 ٹرانسمیشن اور دیکھی، اس میں ریٹنگ کے پیچھے لوگ وائرل چیزوں کے پیچھے بہت بھاگ رہے ہیں۔ مجھے آپ لوگوں کے بارے میں یہ بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ ایکچوئل چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ زہرا۔ بہت مقصد شکریہ۔ ہی یہی تھا کہ جو ہے وہ صرف آپ لوگوں تک دین اسلام کی تعلیم پہنچائی جائے۔ آپ کا سوال تھا کوئی؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہودی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کیا ہے، اور کیا اسرائیل کے ختم ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کے آپس میں کوئی ربط ہے؟ جی کہ جو اس وقت حالات ہیں، کیا یہ ان معاملات کی طرف پیش رفتی ہے؟ اس حوالے سے یہ سوال پیش رفت ہے اس حوالے سے۔ جی خدا انشاءاللہ سب کی خیر کرے اور سب کی عاقبت بھی بخیر کرے۔ حالات جو ابھی پیدا ہو رہے ہیں سیاسی طور پر، عالمی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور پھر وہ روایات جو آخری زمانے کے بارے میں ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس سے کچھ معلوم تو یہی ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور ان کی حکومت کے زمانے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور نزول حضرت مسیح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی طرف بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ جہاں تک بہن کا سوال ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق کیا ہے، تو یہودی وہ تھے کہ جو پہلے تک تو انتظار کرتے رہے اپنی کتاب کے مطابق، کیونکہ ہر کتاب میں خداوند متعال نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سلسلے کے بعد کون سا سلسلہ آنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بیان کیا گیا تھا کہ تمہارے اوپر بھی ایک نبی آنے والے ہیں کہ جو نجات دیں گے تمہیں ظالموں سے، اور جب وہ نبی تشریف لے آئے تو سب سے پہلے مخالفت کی تو انہیں یہودیوں نے مخالفت کی، اور بعینہ یہی معاملہ حضور سرور کائنات کی بھی آمد پر ہوا کہ جب آپ کی بعثت ہوئی تو یہودی جانتے تھے کہ ایک نبی آئے گا جو آخر الزمان کا نبی ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، ہر نبی نے ان کے بارے میں بشارت دی ہے، لیکن جب وہ نبی معجزات کے ساتھ سامنے آ گئے تو انہوں نے ہی سب سے پہلے انکار کیا، کیونکہ وہ سرنڈر کرنا گویا یہودیوں کی طبیعت اور مزاج کے اندر نہیں ہے۔ خدا کے حکم کے مطابق، خدا کے دین کے مطابق سرنڈر کرنا ان کے مزاج میں نہیں ہے۔ ایک تکبر، ایک غرور کی کیفیت اور سپریورٹی کی جو کیفیت ہے وہ ان کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے سورہ جمعہ کے اندر بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم مؤمنین ان کنتم صادقین۔ کہ رسول ان سے کہیے یہ جو یہودی ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں اور کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا، یہ خود اولیاء اللہ ہے، تو پھر اللہ سے ملاقات کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ موت کی تمنا کریں، موت کی تمنا کریں اگر یہ اپنے وعدے کے اندر سچے ہیں۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کے اندر اتنا جذبہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمیں آ کر مار دے یا ہم کسی کو مار دیں، ہمیں دونوں صورتوں کے اندر ہی نیکی نصیب ہوگی۔ اگر ہم نے ظالم کو مار دیا تو بھی جہاد کا ثواب ہے اور مجاہد کہلائیں گے، اور اگر کسی ظالم نے ہمیں بھی مار دیا تب بھی ہماری عاقبت خراب نہیں ہے، ہمیں شہادت کا درجہ نصیب ہونے والا ہے۔ اس لیے دونوں میں سے کوئی ایک مقام تو انسان کو حاصل ہونا ہے، اور کیا ہی بہترین موت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں آ جائے۔ اور پھر میں اس نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ جو امت کا اتحاد ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے بھائی نے جو بات بیان کی کہ اللہ پر ایمان، مولا کائنات پر ایمان، حضور سرور کائنات پر ایمان، کتاب پر ایمان، قبلے پر ایمان، نماز پر ایمان، روزے پر ایمان، پوری ہماری جو دین کی شریعت ہے وہ سب کی سب تقریباً متحد ہے، ملی ہوئی ہے۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے، مولا متقیان نے ایک مرتبہ جملہ شاہ فرمایا تھا کہ دیکھو ہم شاید ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر ہار جائیں اور ہمارا دشمن شاید ظاہری طور پر جیت جائے، کیوں؟ کیونکہ وہ باطل پر ہونے کے باوجود بھی متحد ہیں اور ہم حق پر ہونے کے باوجود بھی پراکندہ ہیں۔ تو اگر حق پر ہونے کے بعد ہم متحد ہو جائیں تو کوئی باطل ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خوبصورت بات جی اقبال لکشمندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ آج یوم ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے، تو یہ مصائب اور تکلیفیں جو آتی ہیں یہ بلندی کے لیے آتی ہیں، بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، کوئی ہرانے کے لیے نہیں ہوتے۔ مصائب ہوتے ہیں،
उस ज़माने में भी उम्र मुमनीन अम्मा खतीजतुल कुबरा ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तसल्ली और तशफ़ी कराई, हालांकि सोशल वहाँ बैकाट हो चुका है, कोई वो बाहर से चीज़ें अंदर नहीं आती, अंदर की चीज़ें बाहर नहीं जाती, यहाँ तक कि सारी पाबंदियाँ हैं, तो साबित कदमी के साथ, इस्तकामत के साथ वो लोग आगे बढ़े, तो आज तारीख में क़यामत तक के लिए वो जिंदा है। दूसरी बात, जो एक सवाल आया था हालात हादरा के ऊपर, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यहूदी वो है, तकी भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा, जिन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है। कुरान के अंदर यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, नाहक कत्ल किया है। नबियों को कत्ल करने वाली कौम यहूदियों की है। तो जो जिनके पास दौलत ईमान नहीं है वो कभी जीत नहीं सकते। तो जीतना तो उन्हीं को चाहिए जिनके पास दौलत ईमान है, और ईमान मोहब्बत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मुसलमान कभी इस पे भरोसा नहीं करता कि अफरादी कुव्वत हो, असले के अंबार हो, शराब हो, ये हो वो, इन चीजों को मुसलमान नहीं देखते। मुसलमान अगर तादाद में कम है, दौलत ईमान उनके पास है, वो मजबूत है और वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी आज भी दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारे ईरान के मुसलमानों को फतह नुसरत अता करे। बेहतर बात यह है कि जितने मुस्लिम ममालिक हैं आज वो साथ खड़े हो जाए, वरना हमारे बुजुर्गों ने, समी भाई पहले कह दिया था, पहले हमारे बुजुर्गों ने हिंदा बीबी कह दिया था कि वो दुश्मन जो है यहूद व नसारा, वो एक एक करके ही मिटाना चाहता है। उसकी पॉलिसी यही है, वो पॉलिसी बना चुका है, और हम मुसलमान पॉलिसियां बनाते हैं बाद में जब हमारे सर पे तलवार खड़ी हो जाती है उसके बाद। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। एक कॉलर साथ ले लेते हैं, आज कॉल्स का सिलसिला है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही मैं हमना बात कर रही हूँ कराची से। हमना कराची से। आपका शो देखती हूँ, आप लोग का शो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और आप लोग टॉपिक भी बहुत अच्छे चूज करते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा एक सवाल है जी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शादी से पहले भी बिजनेसमैन थी, वुमेन थी, और शादी के बाद भी बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। तो ये कॉन्सेप्ट ना काफी सारे लोगों में इस चीज का वो होता है, एक मिसकंसेप्शन हुआ है कि नहीं उन्होंने शादी के बाद छोड़ दिया था, और उनका क्या वो अपना बिजनेस था या उन्होंने किसी का, अपने किसी रिश्तेदार का उन्होंने वो बिजनेस संभाला था? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम मुफ्ती हमदर्द भाई से इस सवाल का जवाब तलब करना बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त सवाल है प्यारी बहन। सईदा खदीजा इस्लाम से कबल, यानी जब रसूलुल्लाह के साथ अक़द नहीं हुआ था, तब भी बिजनेस किया करती थी, और इनका जो खानदान है ये एक खानदानी बिजनेस था। वहाँ अरब के अंदर इनका जो खदीजा बिनते खुवाइलिद, इनके वालिद और चचा, ये सारे इस इलाके के अंदर बहुत एक मशहूर बिजनेस किया करते थे, और मलिकतुल अरब का खिताब सईदा खदीजा को हासिल था, ताहिरा का खिताब हासिल था। तो और फिर इस्लाम के बाद जो इनका बिजनेस है इन्होंने छोड़ा नहीं, बल्कि इन्होंने इस्लाम पे कुर्बान कर दिया। अच्छा, ठीक। इस्लाम पे कुर्बान कर दिया। जो शेब अबी तालिब का जो 3 साल का जमाना है, जिसमें पूरे अरब ने रिसालत मआब का बाइकआउट किया था, उस जमाने में मुसलमानों को खिलाया पिलाया किसने? उसी माल से। जब सब जगह से जब सब बंद हो जाया करता था, तो सारे रास्ते बंद हो गए, तो हकीम बिन हिजाम जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, उनका सईदा खदीजा के साथ रिश्ता था, तो उनके जरिए से बाकायदा वहां पर वो अनाज वगैरह और गल्ला वहां पर पहुंचाया करते थे। तो सईदा खदीजा का माल इस्लाम के लिए कुर्बान हुआ रिसालत मआब के सामने, यानी अपनी उस शाहाना जिंदगी को छोड़कर रसूल से ऐसी मोहब्बत की कि रसूल की मोहब्बत में फक्र इख्तियार कर लिया, फकीरी की जिंदगी इख्तियार कर ली। अच्छा, एक अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आज के दौर में जब भी किसी मुल्क को मुसीबत आती है तो उसको ना महसूर कर दिया जाता है हर तरफ से। उसे खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी का एक बहुत अहम वाक़या शेब अबी तालिब वाला, मैं चाहूँगा कि उस पर कुछ रोशनी डालें कि हम भी उससे कुछ सीख सकें इस हवाले से। एक बड़ी प्यारी हदीस है हुज़ूर सरवर कायनात की, शाह फरमाते हैं कि मा क़ाम वला इस्तक़ाम दीनी इल्ला बिमाल खदीजा व सैफ़ अली इब्न अबी तालिब। मेरा दीन खड़ा नहीं हो सकता था और उस दीन को क़िवाम हासिल नहीं हो सकता था अगर ये 2 चीजें ना होती, एक खदीजा ताहिरा का माल और एक अली इब्न अबी तालिब की तलवार। हमारे यहाँ औरत के माल को हमारे यहाँ औरत के माल को कभी कभार बेबरकत समझा जाता है, नाउजुबिल्लाह। तो जरा तसव्वुर करें और सवाल करें अपने आप से कि पूरा इस्लाम जो हम तक पहुंचा है वो एक औरत के माल के जरिए हम तक पहुंचा है। क्या खूबसूरत बात। अगर उस औरत का माल उस इस्लाम के रास्ते में खर्च ना होता तो ये हम तक दीन इस्लाम नहीं पहुंचा होता। और जनाब खदीजा ताहिरा का जो फैमिली बिजनेस है, बिल्कुल मुफ्ती साहब ने सही फरमाया, और उसके बाद उनको जो मीरास हासिल हुई उसके बाद उन्होंने अपने इस फैमिली बिजनेस को मजीद ग्रो किया। लेकिन जब हुजूर सरवर कायनात से आपका अक़्द हो गया और उस अक़्द के अंदर भी जब मेहर रखने का वक्त आया
روایتیں مختلف ہیں. بعض کہتی ہیں کہ 400 دینار کا مہر تھا, بعض کہتی ہیں 12 دینار کا مہر تھا, بعض کہتی ہیں کہ 20 اونٹ مہر کے طور پر تھے. اور شاید ان ساری روایتوں کو اس طرح سے جمع بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب مہر معین ہو گیا تو بی بی نے فرمایا کہ جو بھی مہر محمد دینا چاہتے ہیں وہ میں اپنے ذمے لیتی ہوں, جو بھی مہر دینا چاہتے ہیں میں اپنے ذمے لیتی ہوں, اور میں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے جو مہر ہے وہ خود ادا کروں گی. تو اس موقع پر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سے مخاطب اور کہنے لگا کہ اے ابو طالب, یہ کیسا وقت آ گیا ہمارے گھرانے پر کہ اب عورتیں ہمارے بچوں کا مہر دیں گی, یہ کیسا وقت آ گیا ہے. اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ابو جہل کو کیا پیارا جواب دیا, کہا کہ اگر مرد تجھ جیسا ہو شادی کرنے کے لیے تو عورتیں مہر دے کر بھی تجھ سے شادی نہیں کرتی, اللہ اکبر. اور اگر مرد محمد مصطفیٰ محمد عربی جیسا ہو تو عورتیں خود اپنے اوپر مہر کی ذمہ داری لے کر بھی ان سے شادی کے لیے تیار ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور سرور کائنات جو سارا سلسلہ ان کا آگے بڑھا ہے وہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کے مال کے ذریعے آگے بڑھا ہے اور بے تحاشا قربانی دی, یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نازل ہوئے, جس نقطے کی طرف اشارہ کیا, میں اس سے ایک اور اضافی بات کرنا چاہوں گا ورنہ بڑی پیاری روایت ہے یہ, کہ جب حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ حضور آپ کی خدمت میں پروردگار کا سلام ہے, اور پروردگار یہ کہتا ہے کہ یہ سلام حضرت خدیجہ کی خدمت میں بھی پیش کیجیے. تو جناب خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام وعلی جبرائیل السلام وعلیک السلام. سبحان اللہ, واہ. کہا کہ وہ ذات خود سلام ہے, وہیں سے سلامتی ہے, اسی کی طرف سلامتی لوٹتی ہے, اور جبرائیل پر بھی سلام ہو اور آپ پر بھی سلام ہو. تو مجھے کہنے دیجئے کہ کسی اور کے بارے میں آپ علیہ السلام کہیں نہ کہیں, اس بی بی کے بارے میں تو جشتا ہے کہ جب بھی نام لیا جائے علیہ السلام کے ساتھ نام لیا جائے, جس پر خود خدا سلام بیچتا. سبحان اللہ. اب وقت کی تنگی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم علماء کرام سے سوالات کا سلسلہ رکھیں. جی مفتی ہمدرد سے میرا ایک سوال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بی بی خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھایا, اور اس میں اس خطبہ نکاح میں اہم پوائنٹس کیا تھے, میں جاننا چاہوں گی. سیدہ خدیجہ کا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نکاح ہے وہ رسول اللہ کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام انہوں نے پڑھایا تھا, جی, اور اس کا خطبہ نکاح جو ہے وہ بھی جناب ابو طالب نے پڑھا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا جناب ابو طالب کو شرف ہے کہ رسول کا اپنے بھتیجے کا نکاح پڑھا. اور اس میں یہ فرمایا تھا کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ روایات ملتی ہیں کہ جناب ابو طالب نے جو خطبہ دیا تو اللہ کی حمد کی, رسول اللہ کی تعریف کی, جی, اور اس میں کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں, بنی ہاشم وہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس بات کا فخر دیا ہے کہ ہمیں ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل میں سے بنایا. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل. اور یہ کہا کہ میرے یہ بھتیجہ کی شان اور رفعت اور مقام عرب کی سوسائٹی میں یہ ہے کہ اگر عرب کے تمام لوگوں کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور محمد کو دوسرے ترازو میں رکھا جائے تو ان کا ترازو بھاری ہوگا. صحیح, واہ. تو یہ اس میں جناب ابو طالب نے نکاح پڑھایا تھا اور آپ کی تعریفیں ہی کی تھی, رسول کی تعریف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سمیر. جی اقبال نقشبندی صاحب, وقت کم ہے, مختصر جواب چاہیں گے کہ بہت بڑی ہستی ہیں, ان کی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. آج کی خواتین اپنی ازدواجی زندگی کے حوالے سے ان سے کیا سبق سیکھ سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ازواجی زندگی کا یہی سمجھنا بہتر ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کے کمالات کا اعتراف کریں. ہمارے معاشرے کے اندر اعتراف نہیں کیا جاتا, خاص کر جو ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ہم جن کو بیاہ دیتے ہیں, وہ تقریباً ہمارے معاشرے کے اندر غیبت ہی کرتی ہیں, برائیاں ہی شوہر کی کرتی ہے, عیب ڈھونڈتی رہتی ہے. تو حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کا اعتراف کیا ہے, اور اس کمالات کو دیکھ کر آگے سلسلے بڑھے ہیں. یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں نکاح کے پیغام اور بھی آ رہے تھے. ابو جہل کی طرف بھی نکاح کا پیغام آیا, دیگر کی طرف بھی آیا, مگر ان کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ٹھکرا دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام آیا تو فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وہ آنکھیں بند کر کے قبول کیا کہ اس کی بشارتیں پہلے ہو چکی تھی, یہ کرامتیں وہ پہلے دیکھ چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ ادراک دیتا ہے اور یہ وہ رشتے ہو جاتے ہیں. تو جو عالم ارواح میں ملاقاتیں کر کے آئے ہیں وہ دنیا میں بھی آ کے ضرور ملتے ہیں. بہت بہت شکریہ تمام علماء کرام کا. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ دیکھتے رہیے رمضان میں بول آن بول انٹرٹینمنٹ.